मसीह में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी रहनुमाई करे। मेरा नाम पास्टर दिल पतरस है और मैं गुड गॉस्पेल चर्च ऑफ पाकिस्तान में एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ और मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे। आइए आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को सीखते हैं। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो मेरे साथ निकालें। ज़बूर नंबर 92 92 ज़बूर है और इसकी आयत नंबर जो है हम 12 को तलावत करेंगे कि खुदा के कलाम में कि ज़बूर 92 और उसकी 12वीं आयत में आज खुदा मेरे और आपके साथ क्या बात करना चाहता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज बड़ी गहरी और बड़ी गौर तलब बातें मैं आपके साथ करने को हूँ। जब आप गौर से सुनेंगे, आप अपने सोचों को, ख्यालों को कलाम की तरफ लगाएंगे तो मेरा ईमान है आप इस वीडियो को सुनने के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आज हमारा जो मज़मून है, टॉपिक है, वो है सादक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा। आज हम सादक के बारे में सीखेंगे। ये ज़बूर 92 जो है आयत नंबर 12, ये आयत बहुत ज़बरदस्त आयत है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यकीनन मेरा ईमान है आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत है और वो कुदरत वाला कलाम है जो बंदरों जुओं को तोड़ देता है। हालेलुया। यहाँ पर सादक जो है उसे दो चीज़ों के साथ तशबीह दी गई है। नंबर 1 लिखा है, सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। यानी कि खजूर के साथ और लुबनान के देवदार दरख्त जो था उसके साथ सादक को तशबीह दी गई है कि उसकी क्वालिटी वो इस तरह का होगा, उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी, वो इस तरह का मजबूत होगा, वो इस तरह का सीधा होगा। इस तरह से मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ज़बूर 92 यहाँ पर हमें बड़ी गहरी बातें और बड़ा बरकत वाला कलाम हमें मिलता है, ताकि हम इसको सीखें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है। खजूर और देवदार। सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरे अजीज़ों, खजूर का जो दरख्त है असल में ये कहाँ पर होता है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि खजूर का दरख्त असल में ये नखलस्तानों में जो है वो होता है। अब नखलस्तान क्या है? नखलस्तान का जो मानी है वो है रेगिस्तान, यानी नखलस्तान रेगिस्तान को कहते हैं, जिसमें रेगिस्तान में सरसब्ज, अगर आपने देखा होगा कि रेगिस्तान इलाकों को देखा होगा और रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पर सरसब्ज हमें जगह नज़र आएगी, जहाँ पर पौधे होंगे, जहाँ पर सरसब्ज जगह नज़र आएगी, यानी उसे सरसब्ज को कहते हैं फूलों का बाग। नखलस्तान यानी रेगिस्तानी जगह और वहाँ पर सरसब्ज जगह यानी फूलों का बाग। और खुश्क और रेगिस्तानों में कोई सरसब्ज शाद इलाका जहाँ कोई चश्मा या कुआं या दरख्त मौजूद होता है, इसको नखलस्तान मेरे अजीज़ों कहते हैं। लिखा है कि सादक खजूर के दरख्त की मानद है, वो लुबनान के देवदार की मानद बढ़ेगा। ये जो खजूर है ये नखलिस्तानों में, जहाँ पर रेगिस्तानी इलाका होता है और वहाँ पर सबसर और शादाब जगह जहाँ पर कुआं होता है, उसे जो मेरे अजीज़ों ये नखलिस्तान कहते हैं। खजूर का दरख्त की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, खजूर के दरख्त की बड़ी ज़बरदस्त जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिसे सादक को इसके साथ तशबीह दी गई है। लिखा है कि सादक खजूर के दरख्त की मानद है। मेरे अजीज़ों, गौर करें, ये खजूर के दरख्त को आप अगर देखें गौर से, आपने, मेरा ईमान है कि देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि खजूर का दरख्त जो होता है वो इस तरह सीधा होता है, और वो सीधा होता है और उसके ऊपर जो है वो टॉप पर जो है वो उसका जो है वो फल लगा होता है। और आप देखें कि खजूर का दरख्त बिल्कुल सीधा होता है, वो टेढ़ा नहीं होता बल्कि सीधा होता है, उसका रुख आसमान की तरफ होता है। खजूर के दरख्त का रुख जो है वो आसमान की तरफ मेरे अजीज़ों होता है। और बाइबल कहती है कि सादक खजूर के दरख्त की मानद है। क्या वजह है कि खुदा के कलाम ने सादक को इसके साथ तशबीह दी है? आइए थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। इसका रुख जो है वो आसमान की तरफ होता है।
اسی طرح میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل نے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صادق جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ سیدھا ہوتا ہے، اس کے ٹاپ پر پھل ہوتا ہے، اس کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اسی طرح صادق کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو خدا کے لوگ ہیں، جو صادق ہیں، جو راست باز ہیں، وہ بھی ہمیشہ سیدھے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی کوئی ول فریب یا کسی قسم کی اور باتیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ صادق ہوتے ہیں، ان کا دل خداوند کی طرف ہوتا ہے، انہوں نے اپنے تن من دھن سے خداوند کو قبول کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ جو صادق ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی خداوند یسوع کے ساتھ وفقی ہوتی ہے، میرے عزیز و در حقیقت وہ بھی کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے، جو سیدھا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں جھوٹ نہیں، فریب نہیں، حرام کاریاں نہیں، زنا کاریاں نہیں، کسی قسم کا اور کسی قسم کی کوئی دغا بازی نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھا ہوتا ہے اور اپنے خداوند کے ساتھ اس کے رشتے کے اندر منسلک ہوتا ہے اور خداوند میں آگے بڑھتا ہے۔ صادق جو ہے یہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، صادق کی زندگی بڑی بلیسفل زندگی ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے گنتی کی کتاب پڑھا ہوگا تو وہاں پر ایک شخص میں بلام ملتا ہے، اور اس کی بڑی یہ خواہش تھی کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں، لیکن اگر آپ کلام خدا کو پڑھنے والے ہیں تو آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ وہ مرا نہیں تھا اس موت پر، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ میں کاش صادق ہوں۔ یعنی کہ صادق کی زندگی بلیسفل زندگی ہوتی ہے، وہ خدا کی رفاقت میں، شراکت میں رہتا ہے، وہ بلیسفل زندگی گزارتا ہے۔ یعنی صادق جو ہے، جس طرح کھجور کا درخت کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح صادق کا بھی رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی خدا کو آسمان پر دیکھتا رہتا ہے، وہ اپنے خدا کی طرف نگاہیں لگائے رہتا ہے، دنیا پر نہیں، کیونکہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تھوڑے دنوں کی ہیں، لیکن خداوند یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ ہمارا جو اصل وطن ہے وہ آسمان ہے۔ کیونکہ جہاں صادق ہوگا، میری یہ اس بات کو یاد رکھیں، جہاں پر کھجور کا درخت ہوگا وہاں پر پانی ہوگا، وہاں پر زندگی کا نشان ہوگا۔ کھجور کے درخت کی یہ خاصیت ہے، جہاں پر وہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر پانی ہے اور زندگی کا نشان ہے۔ اسی طرح جہاں بھی صادق ہوگا، اس کا راست باز بندہ جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر زندگی ہوگی، کیونکہ اس کے راست باز اور صادق بندے کے اندر زندگی کا کلام ہوتا ہے، وہ زندگی لے کر آتا ہے اور وہ بہتوں کی غذا بنتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ صادق کی زبان بہتوں کو غذا پہنچاتی ہے۔ صادق جب بولتا ہے تو لوگ برکت پاتے ہیں، صادق جب کلام کرتا ہے تو لوگ برکت پاتے ہیں، کیونکہ اس کی رفاقت اور شراکت خداوند یسوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ کیونکہ جہاں صادق ہوگا وہاں پانی، یعنی زندگی کے پانی کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کھجور کا درخت تو جہاں پر ہوگا وہاں پر جسمانی پانی جو بدن کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاں پر صادق ہوگا اس کے پاس آپ کے لیے زندگی کا پانی ہوگا، جو یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا ہوں۔ جب اس کا خادم، اس کا راست باز بندہ، صادق بندہ جہاں پر بھی جائے گا تو اس کے پاس زندگی کا کلام ہوگا، کیونکہ خداوند کی حضوری کثرت سے نازل ہوتی ہے اور ہمیں برکت بخشتی ہے۔ صادق کسے کہتے ہیں میں یہ آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں۔ صادق جو ہے میرے عزیزو، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سچ بولنے والا، دیانت دار، اور صادق یعنی سچا، راستی اور صداقت پر قائم رہنے والا۔ اور میرے عزیزو لفظ جو راستی ہے اس کا مطلب ہے سیدھا پن، سیدھا ہونا، اور اگر اس کے مترادف الفاظ کو دیکھیں تو اس کے مترادف الفاظ ہیں سچائی اور صداقت ہی آتے ہیں، صداقت ہی آتے ہیں۔ صادق کیا کرتا ہے میرے عزیزو؟ آپ دیکھیں کہ صادق کی زندگی بڑی بلیسفل ہوتی ہے۔ صادق کو اگر زندگی کے بارے میں دیکھیں تو صادق حلیم ہوتا ہے، وہ فروتن ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ڈر خوف ہوتا ہے، اس کی زندگی میں خدا کی حضوری ہوتی ہے، اس کی زندگی میں پاک روح کا مسا ہوتا ہے، صادق کی زندگی کے اندر خداوند کا ڈر ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ جو جسمانی لوگ ہیں ان کی زندگی میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، وہ حرام کاریاں، وہ چوریاں، وہ طرح طرح کی جو ہے وہ چغلیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر میرے عزیزو جو خداوند کا ڈر نہیں ہوتا۔ صادق کی زندگی اور ایک عام شخص کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ صادق محبت کرتا ہے، وہ بھلائی کے کام کرتا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے، وہ زندگی کا نشان ہے، اس کے پاس زندگی کی باتیں ہیں میرے عزیزو،
اور صادق کی زندگی فروٹفل زندگی ہوتی ہے، وہ پھلدار زندگی ہوتی ہے، وہ بہتوں کو غذا دیتا ہے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے صادق کا منہ بہتوں کو غذا کا کام کرتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو کلام دیتا ہے، کلام جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور جب وہ کلام پیش کرتا ہے تو خدا اس کے منہ کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کے لیے کلام کرتا ہے۔ صادق، آپ یاد رکھیں، صادق کی زندگی میں ایک چیز بڑی زبردست پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو خدا کا بندہ صادق ہوتا ہے نا، اس کے خلاف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے اور دیگر لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، صادق کے سامنے جتنی بھی پہاڑ، جتنی مشکلیں، جتنی پریشانیاں، جتنی بھی ٹینشنیں آئیں، لیکن صادق کبھی بھی جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ کھڑا رہتا ہے کھجور کے درخت کی مانند، کیونکہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا خدا ہوتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ خداوند نے کہا جو مجھ پر توکل کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ میں یہ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ صادقوں کی طرح زندگی گزاریں، آپ صادقوں کی طرح زندگی گزاریں، اور خداوند سے آپ کہیں کہ خداوند ہمیں اسی طرح کی زندگی گزارنے کا گہرا فضل دے، کیونکہ صادق کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے، جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جو طوفان کو، آندھیوں کو عبور کر لیتا ہے، دریاؤں کو عبور کر لیتا ہے، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں جھکتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، بلکہ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، صادق جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، اور صادق کے اندر یہ بڑی خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے پیار کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اگر کوئی اس پر لعنت کرے تو اس کے لیے برکت چاہتا ہے۔ یہ صادق کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے ایک بات کہ صادق سرسبز ہوتا ہے، وہ بہت پھل لاتا ہے، اور دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے۔ یہ صادق کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کھجور کے درخت کی مانند تو ہے، لیکن وہ بہتوں کے لیے پھل بھی لاتا ہے، وہ بہتوں کے لیے ترقی کا باعث ہوتا ہے، وہ گرے ہوئوں کو اٹھانے کا کام کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ صادق کی زندگی اتنی بلیسفل ہے، لکھا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ صادق کی لکھا، بائبل میں لکھا کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، صادق جو ہے یہ سچی تعلیم دیتا ہے، صادق جو ہے یہ سچی تعلیم دیتا ہے، اور جسے کھجور کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں زندگی ہے، اسی طرح صادق کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بھی ہمیشہ کی زندگی، یعنی اس کے اندر بھی ہمیشہ کی زندگی کا کلام ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح صادقوں کی مانند زندگی گزاریں۔ خداوند یسوع جب آیا تو وہ لکھا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے آیا، اور انہیں گناہ گار ہی رہنے نہیں دیا، بلکہ انہیں راست باز بنایا، انہیں صادق بنایا، ان کے گناہ دور کر کے اتنی دور پھینک دیے جیسے پورب سے پرچم۔ اور یسوع نے ہمارے پرانی انسانیت کو اتار کر ہمیں نئی انسانیت جو خدا کے مطابق ہے، وہ انسانیت ہمیں پہنائی میرے عزیزوں، تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، اور ہم خداوند یسوع میں اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ دوسری بات لکھا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ دیودار، لبنان کے دیودار درخت کی طرح بڑھتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو دیودار ہے نا، یہ ایک درخت ہے میرے عزیزوں، یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں، دیودار ایک درخت ہے اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور خصوصاً بحر روم کے کنارے لبنان میں، یہ مغربی ہمالیہ میں پایا جاتا ہے۔ دیودار پاکستان کا قومی بھی درخت ہے میرے عزیزوں، 100 میٹر سے بلند علاقوں میں ہوتا ہے، لمبائی 40 سے 50 میٹر تک اس کی ہوتی ہے۔ دیودار درخت کی میں یہ اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر صادق کو کھجور کے درخت کی مانند اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب دیودار یہ پاکستان کا قومی درخت ہے، یہ 40 سے 50 میٹر اونچے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے، اور یہ میرے عزیزوں بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے۔ بہترین اقسام لبنان کی جو لکڑی ہے، یہ جو بہترین اقسام جو ہے لبنان اور ترکی میں پائی جاتی ہے۔ دیودار کی جو لکڑی ہے، یہ بہترین، اس کی جو بہتر، سب سے بہتر ہے وہ لبنان میں اور ترکی کے اندر یہ درخت جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ بعض اقسام کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے،
یہ جو دیودار ہے اس کی کئی اقسام جو ہوتی ہیں ان کی وہ بہت زیادہ عمر کے جو ہے وہ درخت ہوتے ہیں، 100 سال تک یہ درخت جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، اور یہ بحری جہاز بنانے کے کام آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے جہاز جو ہیں، بحری جہاز، یہ ان کو بنانے کا کام آتی ہے میرے عزیزو، یہ دیودار جو ہے۔ تو صادق جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے دیودار درخت کے ساتھ اور کھجور کے درخت کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر بڑی کوالٹی ہے۔ کھجور کے درخت کی میں نے آپ کو بتا دی، دیودار کی بتا دی کہ یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس سے بحری جہاز بنتے ہیں، یہ مضبوط لکڑی ہوتی ہے، یہ لبنان اور ترکی میں اچھی اقسام کی پائی جاتی ہے، کئی 100 سال تک بھی رہتے ہیں، یعنی کہ مضبوط لکڑی ہوتی ہے۔ اور صادق کو دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ صادق بھی مضبوط ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، وہ گرتا نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خداوند میں رہتا ہے، خداوند اس کا زور ہے اور اس کا اونچا برج ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج آپ بھی اگر اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے، سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کلام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہی اپنے گناہوں کو اقرار کریں، ترک کریں، یسوع کو قبول کریں اور اسے شخصی نجات دہندہ مانیں۔ اور میرے عزیزو، آپ اس کو نام سے بپتسمہ لیں تو یقین جانیں، جب آپ اس کے کلام پر عمل کریں گے تو پھر خداوند آپ کو نئے سرے سے پیدا کرے گا، اور پھر آپ کو بھی راست باز اور آپ کو بھی صادق بنا دے گا۔ پھر آپ بھی ان صادقوں کی اور راست بازوں کی کیٹاگری میں شامل ہو جائیں گے جب آپ اپنے تن من بدن سے یسوع کو قبول کریں گے اور اسے شخصی نجات دہندہ مانیں گے، تو پھر آپ پر تازگی کے دن آئیں گے، آپ بلیس ہو جائیں گے، آپ انائٹ ہو جائیں گے۔ ابھی دنیا کے کاموں کو چھوڑیں، گناہ سے اپنی زندگی کو نکالیں۔ آپ ابھی تک میرے عزیزو جتنے بھی لوگ گناہ میں زندگی گزارے ہیں تو یاد رکھیں گناہ کی مزدوری موت ہے میرے عزیزو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خداوند یسوع کو قبول کریں، اس کے کلام پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ہم رفاقت اور شراکت میں رہیں۔ میں آج شام یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں دیکھیں کہ صادقوں کے بارے میں کتنی بلیسنگز ہیں، صادقوں کے بارے میں کتنی بہترین باتیں، کتنی ایسی چیزیں جو زبردست ہیں، ان کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر سرفراز پاتے ہیں۔ یہ بلیس لوگ ہیں، یہ انائنٹ لوگ ہیں، اسی طرح سے خدا ہمیں اسی لیے ہم نے اس نے ہمیں بلایا تاکہ ہم مضبوط اور زیادہ مضبوط ہو جائیں اور اس میں آگے بڑھتے جائیں، تاکہ بہت سارے جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کا کام کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے بارے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میرا ایمان ہے آپ لوگوں نے برکت پائی ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ سبوں کو برکت دے، آپ کی رہنمائی کرے، آپ کے گھرانوں پر، آپ پر خداوند اپنی کثرت کے ساتھ بلیسنگ نازل کرے، اور خداوند آپ کی زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ۔